अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना कैसा है? मोहम्मद अरमान सिद्दीकी इंडिया से। क्या गैर मुस्लिम से मिलते वक्त नमस्कार कह सकते हैं? अगर नहीं तो इससे बात शुरू करते वक्त या फ़ोन पर बात करते वक्त क्या कहें? तो नमस्कार तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी गैर मुस्लिम का जो मज़हबी शिआर होता है, मज़हबी अलामत होती है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी हेलो हाय जो भी चाहें कह लें, नाइस टू मीट यू, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। नफिल रोज़ा रखकर क्या वालिदैन को इसाले सवाब कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर सदका व खैरात है जो हदीस में मनसूस है। मैं अपना घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, तो इन पैसों पर ज़कात का कोई हुक्म होगा या नहीं होगा? अगर ज़कात की तारीख़ आ गई और आपके पास कैश अमाउंट हुआ तो आप पर ज़कात लाजिम है। बल्कि अगर हज के सीज़न शुरू हो गया और हज की दरख्वास्तें जाना शुरू हो गई और आपके पास इतना पैसा हुआ कि जिसमें हज आसानी से मुमकिन है, तो हज भी फ़र्ज़ हो जाएगा आपके ऊपर। लिहाजा उससे पहले पहले आप घर पे खर्च कर दें तो फिर फ़र्ज़ नहीं होगा और फिर ज़कात भी नहीं होगी। जो पैसे खर्च हो गए उन पे कुछ नहीं होगा, चाहे वो घर बनाने में ही खर्च कर दिए हों। जो लोग ऐसी जॉब करते हैं जिनकी शिफ्ट बदलती रहती है, तो वो लोग नमाज किस तरह पढ़ें? मसलन ज़ोहर की नमाज 11:30 पर पढ़ सकते हैं या नहीं? भाई साहब, नमाज अपने टाइम पे ही होगी। 11:30 पे अगर ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, नॉर्मली तो 11:30 पे ज़वाल का वक्त ख़त्म नहीं होता। तो शिफ्ट बदलने से नमाज माफ़ नहीं होती। हर कीमत पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, किसी सूरत में भी नमाज क़ज़ा करने की इजाज़त नहीं है। पुराने इस्लामी कैलेंडर का क्या करना चाहिए? पुराने इस्लामी कैलेंडर्स का कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस्लामी कैलेंडर पुराना होता ही नहीं है, साल तो तब्दील होता रहता है, तो 100-100 साल के कैलेंडर बनते हैं। चाहे इस्लामी कैलेंडर हो या शमसी कैलेंडर हो, कैलेंडर कैलेंडर होता है। बाकी ये कि अगर आप ये समझते हैं कि वो चाँद की 29 और 30 तारीख का फ़र्क आता है, तो पुराने कैलेंडर इस लिहाज से अगले साल यूज़ नहीं हो सकते, तो जो चाहे करें कैलेंडर का, भाई कुछ भी कर लें। कैलेंडर को सिलेंडर में जला दें, ये भी ठीक है। दरगाह पर मन्नत मांगना सही है या नहीं? हराम है भाई, हराम, कबीरा गुनाह है। हसन दिल्ली से। क्या दवाई से वज़ू टूट जाता है? दवाई से वज़ू नहीं टूटता। ज़हीरुद्दीन कलकत्ता से। क्या लेटने से वज़ू टूट जाता है? लेट कर अगर आंख लग गई तो वज़ू टूट जाएगा, अगर आंख नहीं लगी है तो सिर्फ लेटने से वज़ू नहीं टूटता। लोग कफन पर ज़ाफ़रान से कलमा शहादत लिखते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, ये मुनासिब अमल नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है। तो जितना हमें सुन्नत से मैयत के जो भी लवाज़िमात और जो भी उस मौके पे किया जाता है, जितना कुरान और सुन्नत से साबित है, उसमें अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करनी चाहिए। इस्लाम सादा मज़हब है, तो उसको सादा ही रखना चाहिए। बाप के मरने के बाद चंद महीनों बाद दादा का भी इंतकाल हो गया, तो क्या यतीम पोता पोती का विरासत में कोई हिस्सा होगा? 2 चच्चे और 2 फूफियाँ भी हैं। देखें, 2 चचा भी हैं आपके, तो इसका मतलब दादा की नरीना औलाद मौजूद है। तो जब नरीना औलाद मौजूद होती है तो पोतों का विरासत में हिस्सा नहीं होता। हाँ, अगर सिरे से नरीना औलाद होती ही नहीं तो फिर पोते नरीना औलाद के कायम मकाम हो जाते, लेकिन यहाँ पोते पोतियों का हिस्सा नहीं है। वजह उसकी है कि दादा की नरीना औलाद दादा की मौत के वक्त ज़िंदा थी, जिनको आप अपने चाचा कह रहे हैं। इसलिए यतीम पोता पोती का नहीं होगा ऐसे मौके पे विरासत में हिस्सा। क्या पेट के बल लेटना गलत है, मकरूह है, नापसंदीदा है? सिर्री और जहरी नमाजें क्या होती हैं? सिर्री नमाजें वो होती हैं जिसमें आहिस्ता तिलावत की जाती है, जैसे ज़ोहर, असर, इसी तरह हाँ, ये ज़ोहर और असर। और जहरी नमाजें वो होती हैं जिसमें बुलंद आवाज़ से तिलावत होती है, जैसे फ़जर है, मगरिब है, इशा है। अच्छा भाई। अयान शकील इंडिया से। फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना कैसा है? फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना सुन्नत अमल है। अलबत्ता इसमें उलमा का इख्तलाफ है कि फ़र्ज़ जिनके बाद सुन्नत मुअक्कदा भी हैं, तो सुन्नत मुअक्कदा के बाद पढ़ी जाएगी या फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ी जाएगी। अरब उलमा की राय है कि फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ी जाएगी। जो बर्र सग़ीर के उलमा हैं उनकी राय ये है कि फ़र्ज़ के बाद सुन्नतों के बाद पढ़ी जाएगी, ये सुन्नत मुअक्कदा। दोनों के पास दलाइल हैं। उनकी दलील हदीस का ज़ाहिर है कि नबी ने जब ये तस्बीहात का हुक्म दिया तो फ़र्ज़ नमाज के बाद का तज़किरा किया। जो बर्र सग़ीर के उलमा हैं वो कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद का ये एतराज़ है इशराक और तहज्जुद से।
فرض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر بھی حدیثوں میں آتا ہے، ہو سکتا ہے حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے میں غلطی ہو رہی ہو، لیکن بہرحال صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح تمام حدیثوں میں اگر ہم تطبیق دیتے ہیں تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ فرض کے بعد نبی نے سنتوں میں جلدی کی ہے، تو اس لیے فرض اپنی مکملات کے بعد جو ہے اس کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی۔ تو جس حدیثوں میں فرض نماز کے بعد آتا ہے تو اس کا مطلب جب فرض سنتوں کے ذریعے مکمل ہو جائے، سنت موقدہ بھی چونکہ فرض نماز ہی کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، تو ان کے بعد تسبیحات پڑھی جائیں۔ تو سعودی عرب میں امام لوگ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، فرض نماز کے بعد تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی فرض کے بعد تسبیحات شروع کر دیں، 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بر صغیر میں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کے بعد لوگ سنتوں کے لیے جلدی کھڑے ہوتے ہیں، پھر تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہاں ایسا کر لیں آپ۔ دلائل بہرحال دونوں طرف ہیں، ہماری نظر میں یہ جو دوسرا قول ہے نا یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے نہیں کہ بر صغیر کے علماء کا، اس لیے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر جو ہے آپ بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے۔ عمران صاحب چنیوڑ سے ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی پہلے سے ہی کسی عیسائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اب وہ مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ لڑکی کسی عیسائی کی یا غیر مسلم کی بیوی ہے، پہلی بات اگر صرف آپ سے شادی کے لیے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر نہ کریں اس سے شادی۔ اسلام دل کا نام ہے، دل میں بھائی اسلام سمجھ میں آ رہا ہے تو شادی ہو یا نہ ہو آپ نے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو محض کسی لڑکے کی عشق میں لالچ میں اسلام قبول کرنا یہ تو غلط ہے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی دل سے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اپنے شوہر پہ بھی اسلام پیش کرے۔ اگر اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح باقی ہے، نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے، نہ جو ہے ان کا نکاح ختم ہوگا، بلکہ نکاح باقی ہے۔ اور اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو کورٹ میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے، اور اگر میرا شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو میرے نکاح کو عدالت ختم کرے۔ تو پھر پاکستان میں اگر وہ ہے تو یا کہیں بھی اسلامی عدالت میں وہ کیس کرے، کورٹ اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی بھائی یہ لڑکی عیسائی سے مسلمان ہو چکی ہے، تم بتاؤ اسلام لانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اگر نہیں چاہتے تو ہم تمہارا نکاح ختم کر دیں گے۔ اگر شوہر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں تو بھی نکاح باقی ہے، تو بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، صحیح ہے نا؟ وہی ہوگا، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ جائیں گے، ان کے مزید ہونے والے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے۔ تو کیونکہ وہ اگر اسلام لے آتا ہے تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ شوہر کا حق پہلے ہے، لیکن اگر وہ اسلام نہیں لے کر آتا تو پھر کورٹ اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ شوہر نے اسلام کو مسترد کر دیا ہے، اور ظاہر ہے مسلمان لڑکی کا نکاح عیسائی مرد سے نہیں قائم رہ سکتا، تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی۔ پھر جب کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی، فسخ کرے گی، تو پھر اس کے بعد وہ خاتون 3 مینسز عدت گزاریں گی، اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کریں، آپ سے کریں یا کہیں اور کریں، وہ ان کی مرضی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور انہی ہاتھوں سے میرے ڈاکومنٹ چیک کرے تو کیا میرے وہ ڈاکومنٹ ناپاک ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب، بھائی غیر مسلم آپ کیوں اس کو اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہو کہ بیت الخلاء سے آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہاتھ اس نے گندگی پہ لگائے بھی ہوں۔ تو اکثر غیر مسلم لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، تو ٹیشو پیپر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ احتیاط سے استعمال ہو، ہاتھ پہ گندگی نہ لگے۔ تو اس لیے شریعت نے ہمیں بہت زیادہ باریکیوں میں جانے کا حکم نہیں دیا۔ جب تک ہم ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں واضح طور پر کہ اس کے ہاتھ میں گندگی ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کے ہاتھ پاک ہیں۔ تو لہذا کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے تو آپ اس کو پاک ہی سمجھیں۔ ڈاکومنٹ ناپاک ہو بھی گئے تو کیا بگاڑ لو گے؟ ان کو جلاؤ گے کہ اب واشنگ مشین میں دھو گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو میرے بھائی؟ ہاں اگر وہ انہی ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتا ہے نوالا بنا بنا کے تو انسان کو تھوڑی کراہت آتی ہے، تو پھر اس کو بولیں بھائی ہاتھ دھو کے آ جاؤ صابن سے میری تسلی کے لیے۔ تو لیکن جب تک ہمیں کسی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو شریعت نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے۔ علی خان انڈیا سے صلو علی الحبیب بولنا غلط کیوں ہے؟ کس نے بولا کہ غلط ہے بھائی؟ صلو علی الحبیب کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان پر درود بھیجو۔ تو غلط کیوں ہے یہ؟ کس نے بولا؟ عبداللہ ابن عبد الرشید کہتے ہیں دبئی سے لڑکی ایک انٹرنیشنل دینی ادارے سے پڑھی ہوئی ہے، پردے میں بہت سختی کرتی ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں آتے اور لڑکی کی عمر نکل رہی ہے، کیا اتنے سخت پردے کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ پردہ جتنا بھی سخت ہو شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی ہے۔
اگر وہ خود سے کر رہی ہے تو ہاں ایک واجب درجہ ہے پردے کا. واجب درجہ یہ ہے کہ بھائی جوان لڑکی اپنا چہرہ بھی چھپائے, اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی چھپائے. اور ایک گنجائش والا درجہ ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, اس میں مشکلات آ رہی ہیں تو ہاتھ پاؤں کھول لے لیکن چہرے کا پردہ کرے. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں عورت کے لیے, اس کی زندگی اجیرن بن رہی ہے, وہ کچھ ہوتا ہے بعض ملکوں میں لیگل ہی نہیں ہے, چہرے کا پردہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, یا بعض دفعہ شوہر کہتا ہے اگر چہرے کا پردہ تم نے کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, ایسی کنڈیشن میں پھر چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش ہے, نارملی گنجائش نہیں ہے. تو یہ خاتون کی اگر واقعی عمر نکل رہی ہے, بہت زیادہ سخت پردہ کر رہی ہیں, تو بھائی پھر شادی نہ ہونے سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس خاتون کو چاہیے کہ بس پھر واجب درجے کا پردہ کر لیں. شادی ہو جائے تو پھر محبت سے شوہر کو سمجھائیں اور اس کو بھی لے آئیں. امید ہے انشاءاللہ وہ دین پہ آ جائے گا. تو کیونکہ نکاح نہ کرنے کے فسادات, پردہ نہ کرنے کے فسادات سے ڈبل ہیں, زیادہ ہیں. عامر صاحب کشمیر سے. ویسے بھی دیندار آدمیوں کو چاہیے نا ایسی زبردست باپردہ عورتوں سے شادی کریں, وہ جو بہت سخت پردہ کر رہی ہیں. تو دینداروں کو چاہیے کہ وہ کریں. اب رشتے ہی نہیں ہے بیچاری ایسی دیندار خواتین. میں ایسی خواتین لڑکیاں جانتا ہوں جو واجب درجے کا پردہ بھی ان کا سسرال نے چھڑوا دیا ہے, اور رشتے ہی نہیں آ رہے تھے کہ جی پردہ کرتی ہیں. کیونکہ دیندار آدمی پھر ان کو چاہیے کہ دوسری شادی کریں, تیسری شادی کریں. اسلام نے اس لیے تو 2-3 شادیوں کا حکم دیا کہ سب خواتین کو اچھے اچھے رشتے مل جائیں. عامر کشمیر. جب کسی آدمی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ نعت سن سکتا ہے, اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے؟ جی, فرض غسل جب ہوتا ہے تو صرف زبان سے تلاوت نہیں کر سکتے, باقی تمام ذکر اذکار, درود شریف, نعت سب پڑھ سکتے ہیں. گورنمنٹ ملازمین کو جو جی پی ایف فنڈ ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟ نہیں جی, وہ سود نہیں ہے. زوجہ منصور. اگر قرآن مجید الماری کے اوپر رکھا ہوا ہو تو یہ پہلے بھی کئی بار آپ یہ مسئلہ پوچھ چکی ہیں بھائی, تو اس کی جانب پیر کر کے لیٹنا درست ہوگا یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ قرآن کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے. اگر اوپر رکھا ہے تو نیچے آپ پاؤں کر سکتے ہیں. کامران علی بہار انڈیا سے. میرے واٹس ایپ پر بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں, تو کیا ان کو اسٹیٹس کے ذریعے سے علماء کے بیان یا ویڈیوز لگا کر تبلیغ کرنا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن کسی غیر مسلم کو زبردستی ایسی تبلیغ نہ کریں جس سے اس کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے کیوں بھیج رہے ہو. تو اس میں پھر بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے. تو ان کا موڈ بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کو برا تو نہیں سمجھ رہے کہیں, کیونکہ تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو دین پہ لانا. ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ وہ غصہ میں جا رہا ہے, وہ چڑ رہا ہے, تو پھر اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. ذیشان علی انڈیا سے. کیا جنات کو دفنایا جاتا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے ذیشان بھائی, جنات کو دفنایا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو, انسانوں کی باتیں پوچھا کریں, جنات کی باتیں نہ پوچھا کریں. میں انسان ہوں, باقی کوئی جن سے میری سلام دعا ہوئی اور وہ مفتی بھی ہوا تو اس کو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں, اس کو آپ کے گھر بھیج دوں گا. تو اس کو دفنایا جائے یا نہیں جائے, لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دفنانا پھر 100% ہے. بہرحال سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جنات کو دفنایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے, جنات سے پوچھا جائے گا. یہ میں انسان ہوں. اگر کوئی مسلمان کافر کے لیے قبرستان میں قبر کھود دے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے. مشتاق احمد میوات سے. اگر ایک شخص مکمل طور پر نابینا ہے کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر طہارت کا مکمل اہتمام کرتا ہے تو پھر پڑھا سکتا ہے. صدام خان نے پوچھا ہے جی کیا فرض نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. قضا نماز صرف 3 ٹائم جائز نہیں ہے, سورج نکلتے ہوئے, جب بالکل زوال کا وقت ہو, اور جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو. یعنی غروب ہونے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک بھی جائز نہیں ہے. انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں. نتیق سہیل راولپنڈی سے. اگر کوئی بچہ یا بڑا چپل پہن کر جائے نماز پر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ چپل کے نیچے اگر کوئی گیلی نجاست نہیں لگی تھی, خشک نجاست ہو, اور وہ جائے نماز پہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو پھر پاک ہی ہے. یعنی صرف چپل پہن کے جائے نماز پہ چلنے سے جائے نماز ناپاک نہیں ہوتی. خلاصہ یہ, جب تک ناپاکی واضح طور پر آپ کو یقین نہ ہو ناپاکی کے لگنے کا. اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہو تو کیا اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ ہی میں ملے گا؟ نامہ اعمال کا الٹے یا سیدھے ہاتھ میں ملنا اس پر ہے کہ جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ برباد ہو گیا, اور برباد لوگوں کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا, اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا. باقی الٹے ہاتھ سے کام کرنا خلاف سنت ہے. جتنے بھی اچھے کام ہیں, پاکیزہ کام ہیں, شریعت نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے.
تو الٹے ہاتھ سے کام کرنا برا عمل ہے، اس عادت کو ختم کرنا چاہیے.